नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है सबके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 47 था 49। पहले लफ्ज़ी वज़ाहत देखते हैं। या बनी इसराईला, ए औलाद याकूब, इज़कुरू याद करो, निअमती मेरी नेमत, अल्लती जो अनअमता मैंने बख्शी, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और ये कि मैंने फ़ज़्ज़लतुकुम तुमको फजीलत दी, अलल आलमीन ज़माने पर। वत्तकू और डरो, यौमल्ला जिस दिन तजज़ी ना बदला दिया जाएगा, नफ्सुन किसी शख्स का, अन नफ्सिन किसी शख्स से, शैउन कुछ भी, वला और ना, युक़बलु कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, अदलुन कोई सिफारिश, वला और ना, युख़ज़ु लिया जाएगा, मिनहा उससे, अदलुन कोई मुआवज़ा, वला और ना, हम उनकी युनसरून मदद की जाएगी। व इज़ और जब नज्जयनाकुम हमने निजात दी या हमने रिहाई दिलाई, मिन आली फ़िरौन अली फ़िरौन से, यसुमूनकुम वो बुरा अज़ाब पहुँचाते थे, बुरा दुख देते थे तुम्हें, सू अल अज़ाब बुरा अज़ाब, युज़ब्बिहून वो ज़िबा करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटे, व यस्तहयूना और वो ज़िंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आज़माइश थी, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ी। अब तशरीह की तरफ आते हैं। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती, अय्यल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो इस नेमत को जो तुम पर हमने अता की। अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं अल्लाह ताला। याद करो मेरे एहसानात जो मैंने तुम पर एहसानात किए थे। क्या एहसानात? कुछ मैंने पीछे भी बताए हैं और आगे देखें जो सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने किया, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम और मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें फजीलत दी। और तुमने क्या किया? खुद को देखें इस जगह पे रख के कि हम पर ये वाली आयत किस तरह से फिट हो रही है। कितनी नेमतें, कितने एहसानात अल्लाह सुब्हान तआला ने हम पर नाजिल किए। उसने हमको चुन लिया। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम और उसने हमको चुन लिया किसके लिए? अपने दीन के लिए, अपनी किताब के लिए, अपने रसूल के लिए। अगर हम मुसलमान ना होते तो कुछ भी होते, मुशरिक होते, काफिर होते, यहूदी होते, नसरानी होते, हिंदू होते। हम मुसलमान हैं तो इसमें हमारा क्या कमाल है। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम बेशक उसने हमको फजीलत बख्शी है। अल्लाह ताला ने हमको तरजीह दी, सब पे हमको अहमियत दी। और हम क्या करते हैं? उसको अहमियत दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। हम अल्लाह ताला को तरजीह देने की बजाय इंसानों को अहमियत देते हैं और तरजीह देते हैं। कितना तज़ाद है हम में, हमारी ज़िंदगी में कितना तज़ाद है। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया। व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम और मैंने तुमको चुन लिया,
سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کو چنا ہے؟ یہ فضیلت، یہ ترجیح جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اگر ہم کو سب پہ فضیلت دے رہے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں پہ فضیلت دے رہے ہیں؟ اور اگر نہیں دے رہے تو واتقو، ڈرو، یوم اللہ، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چن لیں، اللہ تعالیٰ کو فضیلت دیں، اللہ تعالیٰ کو ترجیح دیں دنیا کی ہر شے کے اوپر اور دنیا کے ہر انسان کے اوپر۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ؟ سوچتے ہیں نا ہم بس منہ سے کہہ دیتے ہیں، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں سب سے بڑھ کے ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انسان ہمارے دلوں میں بسے ہیں، وہ اللہ کی یاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانوں کی یاد ہمارے دلوں میں حاوی ہو جاتی ہے، مال و دولت کی چاہت اللہ تعالیٰ کی یاد کو پیچھے کر دیتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ انسانوں کی محبت اور مال و دولت کی محبت اس روز کام نہیں آئے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی ہمارے۔ دنیا میں تو سفارشیں آ جاتی ہیں نا ہمارے لیے، کہیں پہ بھی ہم مصیبت میں پھنس جائیں تو کوئی ہمارا دوست ہماری سفارش کر دیتا ہے، کوئی بہن بھائی کر دیتا ہے، کوئی رشتہ دار کر دیتا ہے۔ لیکن اس دن وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ہمارے پیارے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے لیے رونا دھونا بھی کریں گے نا تو پھر بھی نہیں سنی جائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ صرف ہمارے اعمال، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا ہی ہمیں کامیاب کروا سکتا ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اگر کوئی معاوضہ دینا چاہے، پیسے دے کے، دنیا میں ایسے کرتے ہیں نا، جب کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم پیسے دے لیتے ہیں، جب کوئی جاب نہیں ملتی تو پیسے دیتے ہیں، رشوت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور اگر کوئی معاوضہ دینا چاہے گا ہمارے گناہوں کے بدلے تو وہ بھی نہیں لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ ماریں گے۔ ویسے کوئی دے گا بھی نہیں، کوئی چھڑوائے گا بھی نہیں، سب کو وہاں پہ اپنی اپنی ہوگی پڑی ہوئی۔ ہماری فکر کسی کو نہیں ہوگی سوائے ہماری اپنی جان کے۔ ہر انسان کو وہاں پہ اپنی ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی مددگار نہ ہوگا وہاں پہ۔ اگر کوئی فوج بھی آ جائے گی نا ہماری مدد کرنے کو، چھڑانے کے لیے، تو وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ سبق صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے آیت ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ کفار کے لیے ہے، یہ فاسقین کے لیے ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہر آیت کو خود پہ لیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم سب کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ آخرت کے دن سے ڈرنے کی، یہ سبق یاد رکھنے کی کہ کوئی انسان کام نہیں آئے گا، نہ اولاد، نہ شوہر، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ کوئی معاوضہ، نہ کوئی رشوت، نہ کوئی ہدیہ۔ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا، ہر ایک اپنے
کیے کی پکڑ میں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی پھپھو اور اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ میں وہاں تمہارے کام نہیں آؤں گا، دنیا میں جو کچھ لینا لے لو مجھ سے، لیکن آخرت میں اپنے اعمال کے مطابق تم لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ لہذا ضرورت کس بات کی ہے کہ اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یاد کرو ہاں اس وقت کو، بنی اسرائیل۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے، اس وقت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یاد کرو ہاں اس وقت کو، جس طرح میں نے پیچھے آپ کو بتایا۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں طرح طرح کی نعمتیں نازل کی، طرح طرح کی، اتنی نعمتیں کسی پہ نازل نہیں ہوئی جتنی بنی اسرائیل پہ ہوئی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں اور بار بار یاد کروا رہے ہیں کہ میری فلاں نعمت یاد کرو، میری فلاں نعمت یاد کرو، کہ ہو سکتا ہے یہ واپس لوٹ آئیں۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ یوسف علیہ السلام جو تھے ان کے زمانے میں مصر میں تھے اور وہاں ان پہ زوال آیا، اور جو آل فرعون تھے انہوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو کیا عذاب ان پہ آیا تھا آل فرعون کی طرف سے؟ یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، برے عذاب کی۔ کون سا عذاب؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ عورتوں کو کس لیے چھوڑتے تھے؟ کیونکہ تب رواج تھا ان کا کہ جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ اپنی لونڈیاں بنا لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے۔ سورہ القصص، سورہ الاعراف، سورہ شعراء، ان سب کے اندر تفصیلات آئیں گی آگے اس بارے میں، تو یہاں پہ اتنا ہی پڑھتے ہیں، وضاحت آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور کس طرح سے پھر فرعون کی ہلاکت ہوئی تھی۔ یہاں دیکھیں نساءکم کا لفظ آیا ہے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ غیرت جگانے کے لیے۔ یہ لفظ آیا ہے کہ دیکھو تمہارے مردوں کو تو مار دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے، لیکن تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، آزمائش تھی، کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی تھی، چھوٹی آزمائش نہیں تھی یہ کہ مردوں کو مار دینا اور عورتیں زندہ رہنا، عورتوں کی کثرت تھی۔ اس آیت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں انعامات یاد کروا رہا ہے۔ یہ دیکھو اس وقت بحیثیت قوم تمہارا کیا حال تھا، تم صرف غلام نہ تھے بلکہ تمہیں جینے کا بھی حق نہ تھا، کیونکہ وہ حق دے ہی نہیں رہے تھے، وہ تو تمام مردوں کو مار دیتے تھے اور جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں رسوا کرنے والا عذاب میں مبتلا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت کس نے تمہاری حالت پلٹی؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، کسی بھی قوم کی ہلاکت اور تباہی کی علامت ہوتی ہے کہ وہاں کے مردوں کو ختم کر دیا جائے۔ آزمائش رب ہی کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ لکھا ہوا نا، بلاء، بہت بڑی آزمائش تھی یہ
کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ تو ساری آزمائشیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ بعض اوقات مصیبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بعض جو آزمائش ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو آخرت کی سزا سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ وہ کیا کرے؟ پلٹ آئے۔ اللہ کا مقصد ہم کو نکی کی طرف پلٹانا ہے، آزمائشیں دے کر بھی، آزما کر بھی، پریشانیاں دے کر بھی، اور بعض اوقات ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ کسی انسان سے کوئی بڑا کام لینے کے لیے اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اس سے آزمائش لی جاتی ہے۔ جن لوگوں کی زندگی میں مشقتیں ہوتی ہیں نا، آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ صبر کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑے مقام سے نوازتا ہے، اور اس لسٹ میں انبیاء آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو بڑے پیارے بندے ہیں وہ آتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ مشقتیں، مصیبتیں، آزمائشیں، امتحان، تکلیفیں، یہ سارا کچھ دیتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا صبر ختم ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں ہم، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تھک گئے ہیں، اللہ اس آزمائش کو ختم کر دے۔ اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں انسان کی جو طاقت ہے اس سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو پھر جب اللہ کو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ بندہ تھک گیا ہے، اب واقعی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ آزمائش ختم کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سب کی آزمائشیں ختم کرے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں کوئی تکلیف ہے، کوئی چھوٹی بڑی کوئی مصیبت، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، من ربکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خواہ وہ بڑی ہے، وہ عظیم ہے، کم درجے کی ہے، بڑے درجے کی ہے، تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آزمائشیں ہماری؟ کیونکہ وہ ہمیں جگا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں اور وہ کام کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر، واحسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔